अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। उसका दिल किसी बेलगाम घोड़े की रफ्तार के मानिंद दौड़ रहा था। इसको समझ नहीं आ रहा था अभी जो इसके साथ हुआ है वो सब हकीकत है या कोई ख्वाब। इसने कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था कि हवेली का जागीरदार गद्दी नशीन वजदान खान इसका शौहर बन जाएगा। इसके जिस्म जान का मालिक अभी थोड़ी देर पहले ही वजदान खान के फ्लैट में इसका निकाह हुआ था। मौलाना साहब और गवाहों ने के दरमियान इसने कबूल किया था और अम्मू किचन में खड़ी खौफ से थर थर काँप रही थी। इसको मालूम था अगर हवेली में मौजूद वजदान की माँ या इसके दादा को इस बात का इल्म हो गया तो इसकी मौत यकीनी है, लेकिन फिर इसने एक सुकून का साज पे खारिज किया था। पुश्तान खान सरदार था, किसी भी कीमत पर इसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। इसने देखा था पूरी हवेली पर इसका राज था। वो जो कहती था इसकी बात हरूफ आखिर मानी जाती थी, इसके अहकाम की पैरवी की जाती थी, कोई भी इसके हुक्म को टालता नहीं था। लेकिन इस नादान को ये बात मालूम ही नहीं थी कि जल्द या बदेर यही मस्तान खान ये बात मालूम नहीं थी कि मस्तान खान इसको पैरों तले रोंदने वाला है। चंद पल मजीद गुजरे थे कि अचानक एक मुलाजमा किचन में आई और अफिया को मुखातिब करते हुए बोली, बात सुनो लड़की, तुम्हें सरदार साहब ने अपने कमरे में याद किया है। इनका हुक्म है कि इनके लिए फ़ौरन काफ़ी बनाकर ले जाओ। देर ना करना, चूँकि इन्हें इंतज़ार करना पसंद नहीं। इसने पलट कर देखा, नजमा सामने ही खड़ी इसको हुक्म दे रही थी और वो खौफ से लरज़ उठी थी। मजदान खान का बुलावा इस बात की गवाही था कि आज वो इसको बख्शने के मूड में नहीं है। इसने महज सर को हल्की सी जुम्बिश थी। इसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। क्या इसको वजदान के कमरे में जाना चाहिए? क्या इसके हुक्म की पैरवी करनी चाहिए? ये सोचकर इसका दम खुश्क होने लगा। वक्त करीब आ गया, बहरहाल जाना तो ज़रूरी था, क्योंकि इसको मालूम था अगर वजदान के हुक्म की नाफरमानी की तो किसी भी कीमत पर इसको रिहाई हासिल नहीं होगी। ये निकाह भी तो एक ही जिद ही था। इसको याद था वो हवेली में नहीं आई थी कि काम इसकी सहेली के ज़रिए मिला था। घर के हालात बहुत पेचीदा थे। बाप काफ़ी बीमार और अम्मा की हालत ऐसी नहीं कि वो घर जाकर मुलाजमत करती, इसीलिए अपने कदम बाहर निकाले और बराबर वाली पिन्नों के ज़रिए इसने सरदारनी हवेली में काम किया था। इसकी तो बातें ही खिल उठी थी, मगर इसकी बस बदकिस्मती के इसका सामना सरदार वजदान खान से इत्तफाकी तौर पर हो गया। आज हवेली में पहला दिन था, इसीलिए वो काफ़ी डरी हुई हवेली में दाखिल हुई। वो हवेली की खूबसूरती में ऐसी खोई कि इर्द गिर्द का बिल्कुल होश नहीं रहा। वो सीधा जाकर मस्तान खान के सीने से टकराई थी। वो जो अपनी धुन में मोबाइल पर बात करता बाहर की तरफ निकल रहा था, एकदम किसी नस्वानी वजूद से टकराने के बाइस इसके हाथ से मोबाइल ज़मीन बोस हुआ, जबकि अफशा की बेसाख्ता चीख बरामद हुई। वो ज़मीन बोस होती इससे पहले ही मस्तान ने इसे कमर से थाम लिया, जबकि वो छोटी सी लड़की इसकी गिरफ्त में कब कपास ही गई और वजदान इसको देखकर स्टिल हो गया। वो देखने में भला की हसीन थी। उम्र में वो काफ़ी छोटी थी, महज 18 साल की, लेकिन देखने में वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। रंग सुर्खो सफ़ेद, जिसमें गुलाबीपन शामिल था। बड़ी बड़ी गजाली आँखें, छोटी सी नाक, कुदरती काल गुलाबी गाल देखने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। वजदान खान भी इसको देखते ही इसके हुस्न में खो गया। उसने वजदान को कहा कि आप मुझे छोड़ें। वो इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। वजदान अपने होश में वापस आया और इसको छोड़ दिया। उसने कहा कि खुदा की पनाह, हम आपके सामने दोबारा कभी नहीं आएंगे। जबकि वजदान के चेहरे पर एक इंसानी से मुस्कुराहट आई। वो इस लड़की को देखते ही समझ गया था वो भला की हसीन है, लेकिन इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था वो बेवकूफ़ भी है। इसके दिमाग में एकदम एक ख्याल आया और वो खामोशी से बाहर की तरफ चला गया। लेकिन यही एक पल था, वजदान खान का दिल किसी औरत को देखकर धड़का था।
لیکن وہ عورت عمر میں اس سے کافی چھوٹی اور ایک ملازمہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے عشق میں چند پل میں ہی مبتلا ہو گیا۔ افشا کو پہلی بار دیکھتے ہی اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا تھا کہ وہ پل میں حیران رہ گیا تھا۔ پنچایت میں ہوئے فیصلے پر بھی اس کا دھیان نہیں گیا تھا، ورنہ عموماً جب بھی پنچایت میں بیٹھتا تھا اس کی واہ واہ ہوتی تھی، اس کے انصاف کی مثالیں دی جاتی تھیں، اس کی ذہانت پر لوگ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگتے تھے۔ لیکن آج اس کا دماغ بالکل بند تھا، کیونکہ وہ ایک الگ ہی سوچ میں مبتلا تھا۔ وہ رات کو جلد ہی گھر واپس آیا، ورنہ عموماً اس کی واپسی پنچایت سے تقریباً 10 بجے ہوتی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور ایک ملازمہ کے ذریعے افشا کو اپنے کمرے میں یاد کیا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جب تھوڑی دیر بعد افشا کمرے پر دستک دے کر داخل ہوئی۔ وہ سمجھی کہ کسی اور صاحب نے بلایا ہوگا، لیکن اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ سردار وجدان خان اس کو یاد کر رہا ہے۔ افشا کا دم خشک ہو چکا تھا۔ کمرے کی خوبصورتی پر تو اس کا دھیان ہی نہیں گیا، کیونکہ کمرے میں موجود اس شخص کو دیکھ اس کے پاؤں کا کانپتے شروع ہو گئے تھے۔ وجدان نے اس کو بہت دلچسپ نگاہوں سے دیکھا، سرد لہجے میں بولا، میں نے تمہیں یہاں صفائی کے لیے بلایا ہے، کھڑے کھڑے کانپنے کے لیے نہیں۔ اس کی آواز سن کر اس کی جان نکلنے کے در پر آئی۔ وجدان سے بے انتہا خوفزدہ ہو رہی تھی، حالانکہ وجدان نے نہ اس سے ابھی تک کچھ بولا تھا اور نہ ہی کوئی حکم صادر کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی شخص معصوم دل رکھنے والا انسان اس سے بازانی خوف زدہ ہو جاتا۔ اس کے وجدان اس کو دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا، فوراً آؤ اور میری الماری کے کپڑے درست کرو اور ایک سفید جوڑا نکال کر اس کو آئرن کرو، میں نے کل میٹنگ پر جانا ہے۔ اس کے حکم پر وہ فوراً الماری کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، دماغ بالکل مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی کے ابھی کمرے سے بھاگ جاتی، بلکہ حویلی سے ہی نکل جاتی۔ ویسے ہی اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، لیکن اچانک سے ایک ملازم کا آنا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے باہر چلے جانا اس کو ایک نئی مصیبت میں مبتلا کر چکا تھا۔ اگر اس کو معلوم ہوتا یہ کمرہ سردار وجدان کا ہے تو وہ کبھی یہاں سے گزرتے تک نہیں۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپا رہے تھے۔ وہ سفید جوڑا نکالنے کے بجائے کئی چیزوں کو بگاڑ چکی تھی، جبکہ بستر پر بیٹھی وجدان کو ابھی تک گہری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کی وجہ یہی تھی کہ اسے اپنی پشت پر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بخوبی اس بات سے واقف تھی کہ دیکھنے والا کون ہے۔ ابھی وہ کوئی جوڑا نکالتی اس سے پہلے ہی وجدان بستر سے اٹھا اور بہت خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے پیچھے سے اٹھتے مہنگی ترین کھلون کی خوشبو جیسے ہی اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی، ایک دم اس کا دم نکلنے کے در پر آ گیا۔ اس نے افشا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایک سفید جوڑا نکال کر اس کے سپرد کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اگر اتنا ہی ڈرتی ہو تو کب مجھے سمجھو گی؟ میرے ارادے تو بہت خطرناک ہیں۔ اس کا آنچ دیتا لہجہ افشا کا سانس روک گیا۔ وہ سرخ چہرہ لیے سردار وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے سردار نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو اپنے قریب تر کھینچ لیا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتا ہے، اس سے پہلے ہی افشا میں نہ جانے کہاں سے ہمت آئی، اس نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ سردار وجدان کے چہرے پر رسید کر دیا، جبکہ وہ یکدم وجدان کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور بے ساختہ اس کا جوڑا وہیں پھینک کر باہر بھاگی تھی۔ وجدان اپنی جگہ پر کھڑا سن ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ چھوٹی سی لڑکی اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر کے گئی ہے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد اس کا سکتہ ٹوٹا تو ایک دم لہجے کے غصے کی لہر اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے پل میں اپنے کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا۔ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ نازک ہاتھ کا تھپڑ اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ اس کا سرخ سفید چہرہ لال ہو گیا تھا۔ وہ آئینے کو دیکھتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں بولا، I will kill you افشا، اب تم مجھ سے بچ کے دکھاؤ۔ اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے اس نے افشا کو راستے سے ہی کڈنیپ کر لیا اور سیدھا اپنے فلیٹ پر لے گیا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کو سیدھا دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے نکاح سے انکار کیا تو اسی پل وہ اس سے تعلق بنائے گا
اور اس کی زندگی برباد کر دے گا، لوگوں کو گاؤں بدر کر دے گا۔ اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور افشا اس بات سے بخوبی واقف تھی۔ تمام باتیں یاد کر کے اس نے گہری سانس لی اور خود کو اس کے سپورٹ کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کا دل کیا کہ یہ ہاتھ توڑ کے پھینک دے۔ محض اس ہاتھ کی وجہ سے آج وہ اس مصیبت میں مبتلا تھی۔ اس کو معلوم تھا وجدان خان اس سے آج بدلہ لے کر ہی دم لے گا۔ آج تک تو اس نے خصوصی اسے اپنے کمرے میں یاد کیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا روم کانپ رہا تھا۔ دل کیا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، اس امیلی سے کہیں چھپ جائے، لیکن وہ بری طرح بے بس تھی۔ گھر پر باپ بیمار تھا اور ماں اس قابل نہیں کہ وہ کہیں بھی جا کر ملازمت کرتی، اسی لیے اس کا حال بے حال ہو رہا تھا۔ اس کو حویلی میں آئے محض 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، اور اس دوران میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس کو آج اپنے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے سردار حویلی میں کام کرنے کے بارے میں سوچا ہی کیوں۔ کاش پینو اس کی ملازمت کہیں اور لگوا دیتی تو آج اس کو یہ سب جھیلنا نہ پڑ رہا ہوتا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گہری سانس خارج کی اور دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وجدان کی گھمبیر آواز سن کر اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں، آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ وہ مسلسل اپنے رب کا نام دہرا رہی تھی۔ اس کی یہی دعا تھی کہ آج اس کی عزت محفوظ رہے، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ ہو، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر اس شخص نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے تو وہ کبھی بھی اس کے شکنجے سے باہر نہیں آ سکے گی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ وجدان خان کی دلہن بن جائے گی۔ ہاں، اس کو سردار وجدان خان بے انتہا پسند تھا۔ اس کی شخصیت اس کو متاثر کرتی تھی، اس کا انصاف، اس کی ذہانت، ہر چیز اس کو پسند تھی۔ لیکن جب سے اس شخص نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی اور اب اس نے نکاح کیا تھا، تب سے اس کا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا۔ وہ اس کو ایک آنکھ پسند نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کا قتل کر دے، اس کا خون پی جائے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے اندر ہمت جمع کی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھا ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کو ہمیشہ ہی سگریٹ سے الرجی تھی۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی جب اچانک وجدان کی آواز پر کمرے کے اندر گونجی، میں نے کہا ہے اندر آؤ، اس کا مطلب ہے میرے پاس آ کر بیٹھو۔ افشا وجدان خان اس کی ہچکیاں بن گئی تھی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا رواں کانپ رہا تھا۔ وہ فوراً وجدان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کرنے والے انداز میں بولی، سائیں سرکار، ہم معافی چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا۔ ہمیں آپ کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ ہم اس خطا کے لیے آپ سے رو کر معافی مانگتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے پاؤں پکڑ لیں گے۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم گناہ گار ہیں آپ کی، لیکن خدا کے لیے ہمارے ساتھ کچھ غلط نہ کریں۔ آپ نے جو کہا ہم نے کیا، مگر اس طرح ہماری عزت کو خاک میں نہ ملائیں۔ ہمارے ماں باپ کی بہت عزت ہے، اگر ہماری ذرا بھی بدنامی ہوئی تو معاشرہ ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ آپ تو مرد ہیں، آپ پر کوئی سوال نہیں اٹھائے گا، لیکن ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ کوئی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہم عورت ہیں، آپ ہمارے حال پر رحم کھائیں۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی چلی گئی۔ اس کو معلوم تھا یہ شخص پتھر دل ہے، اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن وہ اس بات کو فراموش کر چکی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھا شخص اس سے محبت کرتا ہے، پہلی نظر کی محبت، اور یہ محبت انسان کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وجدان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ کالے سیاہ لباس میں موجود تھا، وال جل سے سیٹ تھے، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتا افشا کے قریب آ گیا، جبکہ افشا خود میں سمٹتی ہی چلے گئی۔ اس نے بے ساختہ جھک کر افشا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ کسی مچھلی کی مانند تڑپ اٹھی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک بار پھر لب کشائی کرنے لگی، مگر اسی پل وجدان نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میں نے نکاح تم سے اس لیے کیا کہ تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اگر میں چاہتا تو تم سے بنا نکاح کے ہی تعلق قائم کر سکتا تھا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اگر تم میرے خلاف آواز بھی اٹھاتی تو میں تمہاری آواز بآسانی دبا دیتا، مگر یہاں بات کچھ اور ہے۔ میں جانتا ہوں افشا، تم ایک غریب اور مستحق لڑکی ہو،
لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت بے معنی سی بات ہے۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ میں تم سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں یہ بات دنیا کے سامنے قبول نہیں کر سکتا، لیکن کمرے میں تمہیں اس بات کا احساس دلا سکتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ نکاح بے وجہ نہیں کیا تھا، بلکہ تمہیں اپنی عزت بنانے کے لیے کیا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے اپنے دل سے اجازت نہیں دو گے۔ وہ بہت ٹھہر کر اس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ افشاں کو پٹی پٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا اتنا شاندار مرد اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ بے یقین لہجے میں بولی، نہیں سرکار سائیاں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کی ڈری سہمی آواز سن کر وجدان کے چہرے پر ایک بھولی بھٹکی مسکان آئی۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے بولا، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا، اور مجھے تم سے جھوٹ بول کر کیا حاصل ہوگا؟ تم میری بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم میرے سامنے اف نہیں کر سکتی، لیکن میں حقیقت بول رہا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی کسی سے محبت نہیں کی، کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر محبت کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں تم ایک واحد لڑکی ہو جس کے سامنے بیٹھ کر سردار وجدان خان اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی نسوانی وجود کی طرف مائل ہوں گا، لیکن ایسا ہو چکا ہے۔ میں بے بس ہوں تمہارے معاملے میں۔ اس دن جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تو میں نے یہی تہیہ کیا کہ تمہیں کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں موت دوں گا، تمہیں ایسی سزا دوں گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں ایسا نہیں کر پایا۔ میں تمہیں اسی نیت سے فلیٹ پر لے گیا تھا کہ میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا، لیکن تمہیں اپنے سامنے بے بس دیکھ کر میرا دل پگھل گیا اور میں نے اسی پل مولانا صاحب اور گواہوں کو انتظام کے ساتھ تم سے نکاح کیا۔ افشا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے سب قبول کرنا بے انتہا مشکل ہے، لیکن یہی سچ ہے۔ اس سچ کو تمہیں ماننا ہوگا۔ جبکہ وہ نادان لڑکی یکدم اس کی باتوں میں بہک گئی۔ اس کو معلوم تھا سردار وجدان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی عادت میں شامل تھا، وہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، اور اس کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ بھلا یہ شخص اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کیوں کرے گا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس قدر طاقت رکھتا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر وہ محبت کا اظہار کر رہا تھا تو اس میں کہیں بھی جھوٹ شامل نہیں تھا۔ اس نے ایک دم افشاں کو اپنے قریب تک کیا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کو ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، جبکہ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے وجدان کا دیکھ رہی تھی۔ اس کا سانس تھم سا گیا، ہاتھ پاؤں بالکل سن ہونے لگے، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر کان کی لو تک وہ سرخ ہو چکی تھی، جبکہ وجدان نے اس سے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ وہ ہر چیز بھلائے اس کے وجود میں گم ہو گیا۔ وہ 18 سال کی تھی، چند ہی پل میں اس کے ساتھ مدہوش ہونا شروع ہو گئی، جبکہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا ایسے چھوڑ دیتا کہ وہ پل میں ہی اپنا ہوش گنوا دیتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا اور سردار وجدان خان نے ایک معصوم کلی کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر اس بات سے روشناس کرایا کہ وہ اس پر حق رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ وہ محض اس کا ساتھ ہی دیتی رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ ایک جاندار مرد ہے۔ اس کے آگے وہ بالکل بے بس ہے۔ وہ تقریباً 4 گھنٹے اس کے وجود میں گم رہا اور پھر کہیں جا کر وہ اس سے علیحدہ ہوا تھا، جبکہ افشاں کا حال بے حال ہو گیا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر ایک طرف کو پڑی ہوئی تھی۔ وجدان ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے کیا کیا ہے، کہیں نہ کہیں وہ غلط تھا۔ ابھی وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی عمر بھی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کا دل دھڑک اٹھا، اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی قریب جا کر اس طرح اس کی زندگی کو برباد کر چکا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا۔ چند پل بعد واش روم سے نکلا تو وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ رہی تھی۔ یقیناً وہ باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ کمرے سے قدم باہر نکالتی اس سے پہلے وجدان نے اس کی کلائی کو تھام لیا اور اس کو دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے اس کی کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، اپنا خیال رکھنا، میری امانت سمجھ کے رکھنا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، لیکن میری بات پر یقین رکھنا، وجدان خان تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ سردار کی بیویاں کبھی بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتی، جبکہ افشا کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔
وہ شرمائے لجائے لہجے میں بولی، جی خان میں آپ کے بات سمجھ رہی ہوں۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، یقیناً وہ وجدان کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی۔ وجدان نے اس کی معصوم چہرے کو دیکھا تھا جو اس کی شدتوں سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا اور اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، فی الحال کے لیے تم گھر جاؤ اور آرام کرو، کل ٹائم سے کام پر آنا اور اپنے شوہر کی خدمت بھی کر لینا۔ وہ اس کی معنی خیز انداز کو بخوبی جانتی تھی، اسی لیے شرماتے ہوئے لہجے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے وجدان ایک زوردار کہکا لگایا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ حاصل کر لیتا تھا، اس کو اپنے آپ پر غرور تھا، وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا لیکن ساتھ میں اس کو برباد بھی کرنا چاہتا تھا۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے اپنا آپ آئینے میں دیکھا تھا، بالکل بال ترتیب سے بنا کر وہ شہر کی طرف گامزن ہو گیا۔ اس کا ارادہ اپنے بزنس پارٹنر سے ملاقات کرنے کا تھا۔ کافی دنوں سے وہ ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا جس کے لیے وہ وجدان سے ملاقات کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ شہر پہنچ گیا تھا اور سب سے پہلے اس نے اپنے بزنس پارٹنر رحمان شاہ سے ہی ملاقات کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بغل گیر ہوئے، وہ دونوں آپس میں گہری دوستی رکھتے تھے۔ وجدان کا اس نے ایسے موقع میں ساتھ دیا تھا کہ وہ کبھی نہیں بول سکتا تھا، اسی لیے وجدان ہمیشہ اس کو عزت دیتا تھا، اس کو اپنے سر پر بٹھاتا تھا، اس کی کوئی بھی بات نہیں مسترد کرتا تھا۔ آج بھی شاید وہ اپنا کوئی مطالبہ لے کر آیا تھا جس کو وجدان پورا کرنے کا بھرپور ارادہ رکھتا تھا۔ دونوں ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے، ارادہ تو بزنس میٹنگ کا تھا لیکن اس سے پہلے وجدان رحمان کی وہ ضروری بات سننا چاہتا تھا جس کے لیے وہ کافی عرصے سے بے چین ہو رہا تھا۔ رحمان شاہ کی جانب اس کی دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں سردار، تمہاری سوچ بہت منفرد ہے، تم ایک الگ طبیعت کے انسان ہو، تم جاگیردار ہو، تمہارے سر گدی ہے، مگر میں آج تم سے جو مانگنے آیا ہوں وہ بہت بڑا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میری بات پر اختلاف نہیں کرو گے کیونکہ تم میرے اچھے دوست ہو اور میری بات کو سمجھو گے، میرے جذبات کو سمجھو گے۔ جبکہ وجدان سینے پر ہاتھ باندھے اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کافی گمبھیر ہے، جب بھی رحمان شاہ تمہید باندھ رہا ہے، ورنہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ سیدھا منہ پر بول دیتا تھا۔ وہ مزید بولا، میں آج تم سے اپنی بہن کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ میری بہن ثنا تمہیں پسند کرتی ہے، کئی بار وہ میرے سامنے تمہارا ذکر کر چکی ہے اور میرا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ ہے۔ اگر تم میری بہن سے شادی کر لو گے تو ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہو جائیں گے اور کاروبار میں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ بابا کی بھی یہی خواہش ہے، اگر تم ثنا کے لیے ہاں بولتے ہو تو وہ بڑا پروجیکٹ بھی ہمیں بآسانی مل سکتا ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر وجدان خان کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس پروجیکٹ کو وہ دونوں حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ پروجیکٹ رحمان شاہ کے باپ کے ہاتھ میں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چند پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے افشاں کا شرمایا روپ آیا۔ ابھی تازہ محبت کا اظہار ہی تو وہ اس کے ساتھ سامنے کر کے آیا تھا، اور ابھی ثنا سے نکاح۔ وہ چند پل کے لیے خاموش ہو گیا اور رحمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہارے جذبات اور تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں اور پروجیکٹ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ثنا ایک اچھی لڑکی ہے لیکن پھر بھی رحمان، مجھے سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ میں گدی نشین ہوں، میں اپنے باپ دادا کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کو یہ بات عطانی ہوگی اور اپنی پسند کا اظہار بھی کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر یہ رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مجھے 1-2 ماہ کا وقت چاہیے۔ جبکہ رحمان کی تو بانجھے کی لٹھی تھی، وہ فوراً ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، بالکل، تمہیں جتنا وقت چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز وجدان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ پروجیکٹ ہم دونوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنا فیصلہ سنا دو۔ ماں بہر حال میں تمہیں یہ پروجیکٹ دینے کے لیے راضی ہیں، لیکن اگر تم ثنا کے رشتے کے لیے ہاں کرتے ہو۔ جی تو ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہاں بولتے ہو تو جبکہ وجدان سوچ میں پڑ گیا، اس کا سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ فی الحال کے لیے اس نے اپنا دماغ اس طرف نہیں لگایا تھا اور میں اس ڈنر کر کے وہ حویلی واپس آ گیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی
کیا اسے ثنا کے لیے ہاں بولنی چاہیے؟ اگر وہ ہاں بول دیتا پھر افشاں کا کیا ہوتا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ چند پل کے لیے اپنی گاڑی روک گیا۔ اس کے لیے افشاں بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس نے محض اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اسے پسند کرتا تھا، اور اسے پہلی بار محبت ہوئی تھی کہ وجدان خان کسی کو پسند کرنے لگا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنی گاڑی کا رخ افشاں کے گھر کی طرف کیا۔ وہ اس کے گھر میں چپ کر داخل ہونا چاہتا تھا۔ کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر وہ حویلی جانا چاہتا تھا۔ اس کا دماغ بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ ابھی فی الحال اسے سکون چاہیے تھا، اور سکون محض افشاں کے پاس تھا۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو گیا اور سیدھا گاڑی افشاں کے گھر کے سامنے روکی تھی۔ وہ گھر میں دستک دے کر بھی داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے گھر میں کود کیا تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل وہ خچا سا بہت خوبصورت سے سجایا ہوا مکان تھا۔ اس نے گھر کو دیکھتے ہی سرگوشی کی تھی۔ گھر ہے یا صابندانی اتنا چھوٹا؟ مگر فی الحال اس نے سر چٹک دیا۔ اس کی محبوب بیوی اس گھر میں موجود تھی، اسی لیے یہ گھر ابھی فی الحال اس کو بہت عالیشان لگ رہا تھا۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا ایک کمرے کے پاس ٹھہرا تھا۔ کمرے میں جھانک کر دیکھا تو چارپائی موجود تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ افشاں کے ماں باپ کا کمرہ ہے۔ یقیناً اس کی بیوی دوسرے کمرے میں موجود تھی۔ وہ سیدھا دوسرے کمرے میں داخل ہوا، کمرہ اندر سے بند کر لیا تھا اور سیدھا چارپائی کی طرف بڑھا۔ افشاں ہوش و حواس سے بیگانہ گہری نیند میں تھی جب اچانک اسے اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں کھول لی اور وجدان کو اپنے اوپر جھکا دیکھ اس کا چلتا سانس رک گیا تھا۔ وہ کچھ کہتے ہی اس سے پہلے وجدان اس پر جھکتا چلا گیا اور اس کو اپنا احساس دلانے لگا، جبکہ وہ بھی مطمئن ہو کر اپنے آپ اس کو سونپ گئی تھی۔ اس کو خوف بھی آ رہا تھا، اگر اس کے ماں باپ جاگ جاتے تو اس کی بہت بدنامی ہونی تھی۔ لیکن پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہوگی کہ جب اس کے ماں باپ نیند کی گولی لے کر سوتے ہیں تو ان دونوں کی آنکھ سب سے پہلے نہیں کھلتی تھی۔ وہ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ افشاں اور وجدان کے نکاح کو پورا 1 ماہ بیت گیا، اور اس میں 1 ماہ کے دوران دونوں کے درمیان ہر دیوار گر چکی تھی۔ وجدان کی محبت دیکھ افشاں نے بھی اپنا سر جھکا دیا تھا اور اس کے سامنے اظہار محبت کر دیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، لیکن آج تک اس کے نزدیک کوئی لڑکا نہیں گیا تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ کئیوں باش مردوں نے اس کو چھونے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس کی عزت ہمیشہ محفوظ رہی تھی، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ پردہ کرنے لگی تھی، اسی لیے آج تک کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک محفوظ تھی اور ان محبت کی چنبیلوں سے 100 فٹ دور، اور اب میزدان کی محبت حاصل کر کے وہ مکمل ہو گئی تھی۔ جی تو ویورز، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یاد دلوانا چاہتی ہوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ لیکن اچانک سے گھر میں وجدان خان کی شادی کی بات گردش کرنے لگی۔ وجدان نے بہت سوچنے کے بعد ثنا کے لیے ہاں بول دی تھی۔ اس کے لیے اپنا کاروبار بہت اہمیت رکھتا تھا۔ ہاں، وہ افشاں سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ ثنا کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کے کیریئر کا سوال تھا، مگر وہ جانتا نہیں تھا اس دوران وہ کتنی قیمتی چیز ہونے والا ہے۔ 2 دن سے افشاں کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اسی لیے بیگم صاحبہ نے اس کو چھٹی دی تھی۔ خاص وجدان خان کی بھی اس پر نظر کرم تھی، اسی لیے کوئی بھی ملازم اس سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ وہ 2 دن سے کافی بے چین تھی، نہ جانے کیوں اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی آج طبیعت کچھ بحال ہوئی تو وہ حویلی کی طرف بڑھی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اس نے وجدان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طبیعت بالکل بھی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، مگر اس دوران وجدان خاموشی سے اس کے گھر آ گیا تھا، مگر اس بار اس نے گھر کا چکر بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی پہنچی تو سارا نظام دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ حویلی کو لائٹوں سے سجایا جا رہا تھا، اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا، کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ۔ وہ حیرت زدہ فوراً ہی نجمہ کے پاس گئی اور اس سے دریافت کرنے لگی، اور اس سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ وجدان خان شادی کر رہی ہیں اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی ثنا سے، اور تقریباً 1 ہفتے بعد ان دونوں کا نکاح ہے اور جلد ہی رخصتی بھی ہو جائے گی۔ جبکہ ایک خبر سن کر افشاں کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے نجمہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ بے ساختہ بولی، سردار کہاں پہ ہے؟ اس کا لہجہ نم تھا۔ نجمہ نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔
اس کے چہرے کی رنگت ٹوٹ گئی تھی۔ نجمہ کو بہت کچھ غلط ہوتا محسوس ہوا۔ وہ فوراً افشاں کو تھامتے ہوئے بولی، کہیں سردار سے عشق تو نہیں کر بیٹھی؟ اگر ایسا ہے تو بھول جا، اپنے دماغ سے نکال دے۔ وہ بڑے لوگ ہیں، ہم جیسوں کی ان کے سامنے کیا اوقات۔ جبکہ وہ پل میں ہی نڈھال ہو کر وہیں کرسی پر ڈھہ گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا استعمال کرنے کے بعد وجدان خان اس کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرے گا، اس کے سامنے کسی اور عورت کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ وہ تو محبت کا دعوے دار تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کئی دنوں سے وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے اندر کوئی جان پل رہی ہے، لیکن ابھی تک اس نے یہ بات وجدان کو نہیں بتائی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہ بات وجدان کو بتائے گی، مگر ابھی یہ خبر سن کر اس پر سبتہ طاری ہو گیا۔ نجمہ کی بات غلط ثابت ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے معاملات طے ہونا شروع ہو گئے۔ وجدان ایک ہفتے سے حویلی نہیں آیا تھا۔ اس کا ارادہ بارات والے دن حویلی آنے کا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا حویلی میں افشاں بھی ہوگی اور وہ اس کا سامنا کسی صورت نہیں کر پائے گا، مگر ایک نہ ایک دن تو اس کو پہنچنا ہی تھا۔ آج بارات کا دن تھا اور وجدان حویلی آ گیا۔ کمرے میں ہی وہ تیار ہو رہا تھا۔ تمام ملازمین کاموں میں مصروف تھے جب افشاں بہت احتیاط کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کو کمرے میں آتا دیکھ وجدان نے ضبط سے اپنے جبڑے بھیجے۔ جس لڑکی سے وہ بھاگ رہا تھا وہی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس کے دلہے کے لباس میں دیکھ اس کا دل کئی حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اکثر اوقات افشاں اس کو کہتی تھی کہ آپ لال رنگ کی شیروانی پہننا، آپ پر بہت اچھی لگے گی، اور آج اس نے لال ہی رنگ کے اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن وہ جبراً مسکراتے ہوئے وجدان کو دیکھتے ہوئے بولی، خان مبارک ہو آپ کو، جبکہ اس نے ایک سرد نگاہ افشاں کے وجود پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ محبت کا دم بھرنے والا اسے کھلونے کی طرح استعمال کر کے چھوڑ چکا تھا، لیکن وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ اس معصوم کے اندر اس کی ایک ننھی جان پل رہی ہے۔ اس کے نکلتے ہی افشاں بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ بارات بہت دھوم دھام سے حویلی سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے افشاں دکھ سے مسکرائی تھی اور سیدھا حویلی سے نکل کر روڈ کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ اس کو معلوم تھا یہ قدم اس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس کو راستوں کا بالکل علم نہیں تھا، مگر وہ انتہائی بے بس تھی۔ کچھ سامان اس نے گھر سے نکلتے وقت اپنے ساتھ لیا تھا۔ چند پیسے اس کے پاس موجود تھے جو وجدان نے ہی کسی وقت اس کو دیے تھے۔ وہی سب سامان لے کر وہ شہر والی بس میں بیٹھ گئی، لیکن اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا، کیا اس کے لیے یہ قدم درست تھا؟ یہی سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے کی در پر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی چل پڑی تھی اور شہر کی طرف رواں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ وجدان خان کو اتنا تڑپائے گی کہ وہ آدمی اس کی یاد میں پاگل ہو جائے گا، اور یہ بات حقیقت تھی۔ جلد یا بدیر یہ ہونا ہی تھا، جبکہ اس کے برعکس وہ نکاح کے لیے پہنچ گیا تھا، مگر عین موقع پر ثنا اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ بات بالکل جھوٹ ثابت ہوئی تھی کہ ثنا وجدان کو پسند کرتی ہے، وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ وجدان کا بزنس پارٹنر رحمان اور اس کا باپ ہی ثنا کی شادی وجدان سے کرانا چاہتا تھا، لیکن ثنا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بہت دور نکل گئی تھی، جبکہ وجدان پیچ و تاب کھا کے رہ گیا تھا۔ اس کی عزت تو کوڑی کی ہو گئی تھی، سب اس پر تھو تھو کر رہے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے نکل کر حویلی کی طرف گامزن ہو گیا۔ پورے گاؤں کو معلوم ہو گیا تھا کہ سردار وجدان خان کی شادی ہونے والی ہے، اور جب یہ بات پورے گاؤں میں پھیلی کہ وجدان خان کی ہونے والی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو اس کی بے انتہا بدنامی ہوئی تھی۔ 2 دن گزرنے کے بعد ایک دم اس کو افشاں کا خیال آیا تھا۔ 2 دن گزر گئی تھی اور افشاں سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سیدھا نجمہ کے پاس آیا اور نجمہ نے یہی بتایا کہ وہ اپنے گھر ہے، 2 دن سے وہ حویلی پائی ہی نہیں۔ اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، افشاں کی ماں اس کو ہر حال میں ملازمت کو بھیجتی، آخر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہ سیدھا افشاں کے گھر گیا اور وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ 2 دن ہو گئے، لیکن افشاں کا کچھ پتہ نہیں۔ اس کا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا، پہلے ثنا اور اب افشاں۔ اس کا دم نکلنے کی در پر آ گیا تھا۔ ثنا کے بھاگ جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن افشاں کا بھاگ جانا، اس کا دل ایسا محسوس ہوتا تھا کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔
وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ افشاں کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ چند مہینے گزر جانے کے بعد اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح افشاں کو ڈھونڈنے لگا تھا، لیکن اس کا کہیں بھی کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ ریڈرز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پورے گاؤں کو معلوم ہو گیا کہ سردار وجدان خوان افشاں سے نکاح کر چکے ہیں، اور یہ بات حویلی میں پھیلی تو سب دنگ رہ گئے کہ ملازم کی بیٹی سے سردار نے شادی کر لی، مگر اس کا کسی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ افشاں کو گئے پورے 4 سال کا وقت بیت گیا۔ اس دوران وجدان کو بہت کہا گیا کہ تم شادی کر لو، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا رہتا، محض پنچایت میں ہی اپنا وقت گزار دیتا، اور کاروباری مسائل بھی اس نے رحمان سے الگ کر لیے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے ہی اس کی محبت افشاں اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ثنا سے نکاح کر کے غلطی کر رہا ہے، لیکن وہ کاروبار کی وجہ سے بے بس تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ نکاح ہو جانے کے بعد وہ افشاں کو بیوی کے طور پر قبول کر لے گا اور اس کو ایک الگ گھر میں رکھے گا۔ کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہونے دے گا کہ افشاں اس کی بیوی ہے۔ اگر قدرت کا کچھ اور ہی منظور تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب خدا سے طرف کا دعا مانگی جائے تو رب العالمین اپنے بندے کی دعا ضرور پوری کرتا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو ان کا بیٹا 40 سال بعد مل گیا تو پھر وہ تو ایک معمولی سے انسان دی، بھلا وہ کیسے نہ ملتی۔ وہ ہر تہجد میں افشاں کے لیے دعا مانگتا کہ وہ اس کو مل جائے۔ اس کی محبت میں وہ پل پر تڑپتا رہا، اور اللہ نے اس کی طرف سے مانگی ہوئی دعا قبول کر لی۔ افشاں شہر جانے کے بعد دارالامان میں گئی تھی اور 4 سال سے وہیں رہ رہی تھی۔ نوکری کر کے اپنے بیٹے کا پیٹ پال رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت سے نوازا تھا، مگر یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ کئی دن بعد وجدان کسی کام کے سلسلے میں شہر آیا تھا۔ گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی جب اچانک اس نے کسی احساس کے تحت دائیں جانب دیکھا اور اپنی جگہ اسٹن ہو گیا۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ کالے رنگ کے لباس میں تھی، بال بکھرے ہوئے، سر پر دوپٹہ جمائے، کافی حواس باختہ لگ رہی تھی۔ ایک بچے کا ہاتھ تھامے وہ مسلسل گاڑیوں کا رش ختم ہونے کے انتظار میں تھی، پر وہ اس کے سامنے موجود بچے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ اس کی ہی اولاد ہے۔ اس کے نقوش صاف وجدان جیسے تھے۔ وہ تڑپ کر گاڑی سے باہر آیا اور بھاگ کر افشاں کی طرف دوڑا۔ ابھی سامنے کئی سالوں بعد وجدان کو دیکھ وہ بھی اپنی جگہ پہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جبکہ وجدان خان گاؤں کا گدی نشین، اپنی منوانے والا، پوری دنیا کے سامنے بے ساختہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور افشاں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو افشاں، خدا کے لیے میری خطا کو معاف کر دو۔ افشاں، میں تمہارے لیے کتنا پاگل ہوا ہوں یہ میں اور میرا خدا جانتے ہیں۔ اللہ کے لیے میرے ساتھ واپس آؤ۔ خدا کی قسم میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں نے پورے گاؤں کو بتا دیا کہ تم میری بیوی ہو اور مجھ سے دور ہو گئی ہو، مگر میں اب تمہیں دوبارہ دور ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے افشاں کو اپنے گلے سے لگا لیا، جبکہ وہ بالکل سن کھڑی تھی۔ اس کو یقین نہیں آیا کہ سردار وجدان خان اس کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ اس شخص کی حالت دیکھ وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے، چہرہ مرجھایا ہوا اور پہلے سے کافی کمزور لگ رہا تھا، جبکہ 3 سال کا ریان فوراً ہی تڑپ کر اپنی ماں سے لگا تھا، اور جیسے ہی کسی ننھے ہاتھ اس کو اپنے پاؤں پر محسوس ہوئے تو اس نے ایک دم بخود ہو کر کبھی اس بچے کو دیکھا تھا، کبھی افشاں کو، اور پھر وہ بات بھی افشاں نے بتا دی کہ یہ اولاد اس کی ہی ہے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گیا اور اس نے ایک بار پھر یہ سوال نہیں پوچھا کہ وہ کہاں رہی تھی، یہ 4 سال اس نے کہاں گزارے۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بیٹا اس کا نہیں ہے، اور اس کو افشاں پر یقین تھا، اور اس کا یقین ہی افشاں کے دل میں ایک بار پھر اس کے لیے محبت پیدا کر چکا تھا۔ وہ اس کو یہ حویلی آیا، ان کو استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ اس کی دادی اپنا پوتا دیکھ کر نہال ہو گئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سب یہاں پہچان گئے تھے کہ محض وجدان کی اولاد ہی ہو سکتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ انتظار کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔